बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम इकरार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और करोड़ों दुरूद और सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर जो सैयदुल अंबिया और खातमुन नबिय्यीन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी औलाद, माल, इज्जत और ईमान में इजाफा फरमाए और हर किस्म की ज़मीनी और आसमानी शर से महफूज रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे ऐसी कौम का जिसे कौम आद कहा जाता है। ये किस कदर ताकतवर कौम थी, इस कौम पर किस नबी को मबूस किया गया, उन्होंने क्या क्या नाफरमानियां की और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको किस अजाब से दो चार किया। इसी के साथ वीडियो के आखिर में एक और कौम जिसे कौम समूद कहा जाता है, इन सब का तफसीली तज़किरा आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कुरान मजीद में कौमों के हालात बताए गए हैं। इसका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि लोगों को सबक देना है। चूंकि हर जमाने के लीडर और रहनुमा अपनी बड़ाई और किबरियाई का डंका बजाते नहीं थकते और अपनी मादी तरक्की और दौलतमंदी पर फूले नहीं समाते। यही हाल अहले मक्का का था। इसीलिए कौम आद का किस्सा सुनाया जा रहा है जो कदीम जमाने की सबसे ताकतवर कौम थी। तारीख की चंद मारूफ कौमों के तर्ज अमल और उनके अंजाम के जिक्र से मकसूद ये बताना है कि ये कायनात किसी अंधे बहरे कानून फितरत पे नहीं चल रही, बल्कि एक खुदाए हकीम इसको चला रहा है। और इस खुदा की खुदाई में सिर्फ एक वही कानून कार फरमा नहीं जिसे तुम कानून फितरत समझते हो, बल्कि एक कानून इखलाक भी कार फरमा है जिसका लाजमी तकाजा मकाफात अमल और जज़ा सज़ा है। इस कानून की कार फरमाई के आसार खुद इस दुनिया में भी बार बार जाहिर होते रहे हैं, जो अक्ल रखने वालों को ये बताते हैं कि सल्तनत कायनात का मिजाज क्या है। यहाँ जिन कौमों ने भी आखिरत से बेफिक्र और खुदा की जज़ा सज़ा से बेखौफ होकर अपनी जिंदगी का निजाम चलाया, वो आखिरकार फासिद व मुफसिद बनकर रहे। और जो कौम भी इस रास्ते पे चली उस पर कायनात के रब ने आखिरकार अजाब का कूड़ा बरसा दिया। इंसानी तारीख का मुसलसल तजुर्बा दो बातों की वाज़ेह शहादत दे रहा है। एक ये कि आखिरत का इनकार हर कौम के बिगाड़ने और बिलाखिर तबाही के गार में धकेल देने का मौजब हुआ है, इसलिए कि आखिरत फिलवाक़े एक हकीकत है जिससे टकराने का नतीजा वही होता है जो हर हकीकत से टकराने का हुआ करता है। दूसरे ये कि जज़ाए आमाल किसी वक्त मुकम्मल तौर पर भी वाक़ई होने वाली है, क्योंकि फसाद की आखिरी हद पर पहुंचकर अजाब का कोड़ा जिन लोगों पर बरसा उनसे पहले सदियों तक बहुत से लोग इस फसाद के बीत बोकर दुनिया से रुखसत हो चुके थे और उन पर कोई अजाब ना आया था। खुदा के इंसाफ का तकाजा ये है कि किसी वक्त उन सब की भी बाज पुरस हो और वो भी अपने किए की सजा पाए। अरब के कदीम बाशिंदे अरब से निकलकर शाम, मिस्र और बाबुल की तरफ बढ़े और वहां पर ताकतवर हुकूमतों की बुनियाद डाली। उन्होंने इन इलाकों पर 1500 वर्ष तक हुकूमत की। कुरान करीम में इनको आदे उला के नाम से याद किया गया है। गोया अरब की कदीम कौम साम और आदे उला एक ही कौम के दो नाम हैं। बुनियादी तौर पर आद एक शख्स का नाम है जो बाज रिवायात में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी पुश्त और बाज रिवायात में 5वीं नस्ल से है और उनके बेटे साम की औलाद से है। फिर उस शख्स की औलाद और उसकी तरफ से मंसूब होने वाली पूरी कौम को आद कहा गया। ये दुनिया के सबसे कदावर और जोरावर इंसान थे। इनकी ताकत के बारे में कहा जाता है कि वो एक हाथ से ही दरख्त को जड़ से उखाड़ देते, कभी बूढ़े ना होते। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन जैसी कोई कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। कौम आद का जमाना 2000 साल कबले मसीह माना जाता है, जबकि इसका वजूद पहली सदी ईस्वी तक रहा। इनको 1000 सुतूनों वाले शहर की कौम भी कहा जाता है। इनका मरकज हिजर मौत का इलाका था। ये लोग मजहबी तौर पर बुत परस्त थे। बाज रिवायात में है कि वो बुलंद सतूनों वाले खेमे में रहते थे, जबकि कुछ मुफस्सरीन का इस्तिदलाल है कि उन्होंने पहाड़ों को काट कर आलीशान महल बनाए हुए थे। इस फनकारी में उनका कोई सानी न था। रिवायात के हिसाब से इनमें सबसे लंबे शख्स का कद 100 ज़िरा और सबसे छोटे का कद 70 ज़िरा था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम अहकाफ की सरजमीन पर रहते। अहकाफ के इलाके का सही तौर पर तायुन करने में जरा इख्तिलाफ है। कुछ लोगों ने इसे शुबह जजीरा अरबिस्तान और यमन और अमान के दरमियान में इलाका माना है। बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि कौम आद की जिंदगी और तमद्दुन के बारे में पुरानी आयात से पता चलता है कि उनका तमद्दुन बड़ा तरक्की याफ्ता और उनके शहर आबाद थे। कौम आद की जमीनें सरसब्ज़ो शादाब थीं और बागात से भरी हुई थी। इससे जाहिर होता है कि उनकी माशी हालत तो बहुत उम्दा थी, लेकिन जहालत, फरीबकारी और बेहयाई ने माशरती तौर पर खोखला कर दिया था। अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह और सच्चे दीन की तरफ लौटने के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। हजरत हूद खुदा के उन अंबिया में से हैं जिनका नाम कुरान मजीद में जिक्र हुआ है। आप कौम आद के नबी थे और उनको अल्लाह की इबादत करने और बुत परस्ती से रोकने की दावत देने पे मामूर थे। लेकिन आपकी कौम ने
آپ کو سفیہ کہا اور آپ کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے، اور ہم نے عاد کی طرف ان کی ہم قوم ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔ مگر انہوں نے خدا کے پیغمبر کو جھٹلایا اور ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ ایک ہفتے تک تند اور تیز ہوا کے طوفان اٹھے اور عاد اور ان کی آبادیاں تہو بالا ہو کے رہ گئیں، اور قوم عاد میں سے صرف حضرت ہود علیہ السلام اور چند مومنین کے علاوہ کوئی زندہ نہیں بچا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ہود اور ان کی قوم کی داستان قرآن کے علاوہ اور کسی آسمانی کتاب میں نہ آئی۔ 7 دن تک جاری ریت کے طوفان میں سب لوگ ہلاک ہو گئے، صرف حضرت ہود اور ان کے چند اصحاب جنہوں نے امن کی جگہ پناہ لی تھی بچ گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہود حجر موت چلے گئے اور اپنی وہاں باقی عمر گزاری۔ یمن اور عمان کے درمیان احقاف نامی سرزمین پہ قوم عاد رہتے تھے اور وہاں پر نعمات کی فراوانی کے سبب خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کی اور فسق و فجور میں غرق ہو گئے، اور ان کے ظالم اور وڈیرے مستضعف لوگوں پر ستم ڈھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث و رسالت کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65 تا 72 میں ارشاد ہوا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے، جو اس کی بات ماننے سے انکاری تھے، جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تن و مند کیا۔ پس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے ہی اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا، تو لیا وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر بھی پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کی ہدایت کے لیے نہایت کوشش کی، مگر چند افراد کو چھوڑ کر کسی نے ان کی تصدیق نہ کی اور ان کی نصیحتوں پر یقین نہ کیا اور اسے خود سے دور کیا۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کو قبول کرنے کے بجائے بت پرستی اختیار کی اور خدا پرستی چھوڑ دی، اور اس الہی پیغمبر کو انکارا اور ہر دن اسے اذیت و آزار پہنچاتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، یہاں تک کہ آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور قوم عاد کے جاہل لوگ کہنے لگے، اس سے ہمارے لیے مفید بارش برسے گی۔ مگر ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ بادل رحمت کے نہیں بلکہ غضب کے ہیں، مگر انہوں نے حضرت کی ایک بھی نہ سنی۔ کچھ دیر بعد ہود علیہ السلام کا کہا سچائی میں بدلتا گیا اور تیز ہوائیں چلنے لگی، جن کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ گھوڑوں مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دے مارتی۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ انہیں قوم نوح کے بعد دنیا میں عروج عطا کیا۔ ان کے جسم بڑے مضبوط اور طاقتور تھے، اپنے دور میں یہ بے مثال تھے اور کوئی قوم ان کی ٹکر کی نہ تھی۔ ان کا تمدن بہت شاندار تھا، یہ اونچے اونچے ستونوں کی بلند و بالا عمارتیں بناتے تھے اور اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے اس وقت کی دنیا میں مشہور تھے۔ اس مادی ترقی اور جسمانی زوراوری نے ان کو سخت متکبر بنا دیا تھا اور انہیں اپنی طاقت کا بڑا گھمنڈ تھا۔ انہوں نے زمین میں حق کی راہ سے ہٹ کر تکبر کی روش اختیار کی اور کہنے لگے کہ کون ہے ہم سے زیادہ زوراور۔ ان کا سیاسی نظام چند بڑے بڑے جباروں کے ہاتھ میں تھا جن کے آگے کوئی دم نہ مار سکتا تھا، اور انہوں نے ہر جبار دشمن حق کے حکم کی پیروی کی۔ مذہبی حیثیت سے یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منکر نہ تھے بلکہ شرک میں مبتلا تھے۔ ان کو اس بات سے انکار تھا کہ بندگی صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ انہوں نے ہود سے کہا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ یہ عرب کی قدیم ترین قوم تھی جس کے افسانے اہل عرب میں زبان زد عام تھے۔
بچہ بچہ ان کے نام سے واقف تھا۔ ان کی شوکت و حشمت کی مثالیں دی جاتی تھیں، پھر دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹ جانا بھی مثال بن کے رہ گیا۔ اسی شہرت کی وجہ سے عربی زبان میں ہر قدیم چیز کے لیے عادی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عاد کا علاقہ عمان سے یمن تک پھیلا تھا، اور قرآن مجید اسے الاحقاف کے نام سے یاد کرتا ہے، جہاں سے نکل کر وہ گرد و پیش کے ممالک میں پھیلے اور کمزور ممالک پہ چھا گئے۔ الاحقاف کی موجودہ حالت دیکھ کر کوئی شخص یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی یہاں ایک شاندار تمدن رکھنے والی ایک طاقتور قوم آباد ہوگی۔ اغلب یہ ہے کہ ہزاروں برس پہلے یہ ایک شاداب علاقہ ہوگا اور بعد میں آب و ہوا کی تبدیلی نے اسے ریگزار بنا دیا ہوگا۔ آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک لقدک ریگستان ہے جس کے اندرونی حصوں میں جانے کی بھی کوئی ہمت نہیں رکھتا۔ موت کی اس وحشتناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگ برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے جائے عبرت بھی۔ 1843 میں بویریا کا ایک فوجی آدمی اس کے جنوبی کنارے پہ پہنچ گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہجر موت کی شمالی سطح مرتفع پر سے کھڑا ہو کر دیکھا جائے تو یہ صحرا 1000 فٹ نشیب میں نظر آتا ہے۔ اس میں جگہ جگہ ایسے سفید خطے ہیں جس میں اگر کوئی چیز گر جائے تو ریت میں غرق ہوتی چلی جاتی ہے اور بالکل بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ اہل عرب کی تاریخی روایات کے مطابق عاد اولا بالکل تباہ ہو گئے اور ان کی یادگاریں تک دنیا سے مٹ گئیں۔ چنانچہ مورخین عرب انہیں عرب کی بائدہ معدوم اقوام میں شمار کرتے ہیں۔ عاد کا صرف وہ حصہ باقی رہا جو حضرت ہود علیہ السلام کا پیرو تھا۔ ان کا نام تاریخ میں عاد ثانیہ ہے اور حصن غراب سے ملے ہوئے کتبے میں، جسے تقریباً 800 برس قبل مسیح کی تحریر سمجھا جاتا ہے، ماہرین آثار نے جو عبارت پڑھی اس کے چند جملے کچھ اس طرح ہیں: ہم نے ایک طویل زمانہ اس قلعے میں اس شان سے گزارا ہے کہ ہماری زندگی تنگی و بدحالی سے دور تھی، ہماری نہریں دریا کے پانی سے لبریز تھی اور ہمارے حکمران ایسے بادشاہ تھے جو برے خیالات سے پاک اور اہل شر و فساد پہ سخت تھے۔ وہ ہم پر ہود کی شریعت کے مطابق حکومت کرتے تھے اور عمدہ فیصلے ایک کتاب میں درج کر لیے جاتے تھے، اور ہم معجزات اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے تھے۔ حضرت ہود وہ پیغمبر ہیں جن کا نام قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ قرآن میں 7 بار آپ کا تذکرہ ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن کا 11واں سورہ ہود آپ کے نام سے منسوب ہے۔ حضرت ہود حضرت نوح کی نسل سے تھے جن کے درمیان 7 پشتوں کا فاصلہ تھا۔ آپ کے نسب کو یوں بیان کیا گیا ہے: ہود بن عبداللہ بن ریاح بن حلود بن عاد بن عوف بن آدم بن سام بن نوح۔ کچھ لوگوں نے جناب ہود کو عرب کا پہلا پیغمبر بیان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ہود کی زندگی میں توکل کو سب سے نمایاں صفت کہا گیا۔ کچھ روایات سے استناد کرتے ہوئے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام 40 سال کی عمر میں پیغمبر کے عنوان سے مبعوث ہو گئے تھے۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں۔ جناب ہود دوسرے نبی تھے جنہیں اپنی قوم کی تنویت اور شرک سے مقابلے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ آپ کی قوم طوفان نوح کے بعد بت پرستی کرنے والی پہلی قوم تھی۔ وہ لوگ قوم نوح کے بتوں کے ہم نام بتوں کو پوجتے تھے۔ قوم عاد حضرت ہود کو امین اور سچا سمجھتی تھی، لیکن جب آپ نے اللہ کی عبادت کرنے اور بتوں کی پرستش نہ کرنے کی بات کی تو قوم نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کو سفیہ کہا۔ آیات قرآن کی بنیاد پر باوجود اس کے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی نبوت کی تصدیق میں معجزہ پیش کیا، لیکن آپ کی قوم نے قبول نہیں کیا اور آپ سے نبوت کی تصدیق کے لیے دوسرے معجزوں کا مطالبہ کیا۔ قرآن کے مطابق جب آپ کی قوم نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے تو آپ نے اپنے معجزے کو اس طرح پیش کیا کہ اللہ کے حکم سے تم لوگ اور تمہارے سارے خدا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ کچھ لوگوں نے روایات کی بنیاد پہ نقل کیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا اور ڈرایا کہ قوم نوح کی طرح اپنے کفر پہ اصرار نہ کرو، ورنہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عذاب کی درخواست کی تھی، میں بھی اللہ سے تمہارے اوپر عذاب کا تقاضا کر دوں گا۔ قوم ہود نے آپ سے کہا کہ قوم نوح کے خدا کمزور تھے، لیکن ہمارے خدا ہماری طرح مضبوط و طاقتور ہیں اور آپ کا خدا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ہود نے 760 سال تک اپنی قوم کی ہدایت کی، لیکن انہوں نے مسلسل آپ کو جھٹلایا اور مذاق اڑایا۔ حضرت ہود ایک طویل عرصے سے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے تھے۔ کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔
قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پہ غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ قوم عاد کی نافرمانی اور عذاب الہی کے تقاضے کے بعد حضرت ہود نے عذاب الہی کی خبر دی۔ اللہ کے حکم سے سرزمین احقاف پر، جو کہ ایک سرسبز و شاداب سرزمین تھی، 7 سال تک پانی نہ برسا اور وہ لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیتوں کھلیان سوکھنے لگے اور مٹی والے پودے خشک ہونے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کے بدحال و پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود سے اپنی قوم کی پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ و پریشان رہتے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ و استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار مینا برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کے روگردانی نہ کرو۔ ابن ماجہ اور ابن داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ہود کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پہ کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں؟ قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ عذاب الہی کے ابتدائی مراحل ہی میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی۔ چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کوئی مشکل گھیرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کے اللہ کے آگے گریہ وزاری کرتے، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما میں ایک لاپانی قوت موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب نبی کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کہتے تو ان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندیکھے خدا کے سامنے فریاد کریں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم عمالیق کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مروب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارات کی اور اسے بڑی عزت و احترام سے اپنے ہاں ٹھہرایا۔ طبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لقیم صاحب ایمان اور حضرت ہود کے پیروکار تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کفار اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرود کی محافل کا اہتمام کیا اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محافل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہوا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کے مقصد کی یاد دہانی کرائی، جس پہ وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو حضرت ہود کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ نہ مانے۔ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنا شروع کی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کے بعد اللہ نے قوم عاد کے لیے ایک سیاہ بادل بھیجا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ بادل بارش لایا ہے اور ان کے خداؤں نے اسے بھیجا ہے۔ اللہ نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ۔ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کرو۔ چنانچہ وفد نے سوچ بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کیا، جس کے ساتھ ہی سرخ و سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پہ چھانے لگے۔
وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پہ بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی، چنانچہ پوری قوم نے خوشیاں منانا شروع کی۔ لیکن حضرت ہود سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے۔ حضرت ہود نے کہا یہ وہ عذاب ہے جسے خداوند عالم نے تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے اثرات نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مانگتے، اے اللہ، میں تجھ سے اس کی خیر کا طالب ہوں جو اس میں ہے، اس کی خیر کا، اور جو تو نے اس میں شر رکھا ہے تو اس سے اور اس کی شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد ایک بہت تیز ٹھنڈی آندھی چلی۔ آندھی اتنی تیز تھی کہ وہ کافروں کے کھجور کے درختوں کی طرح سے زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیتی تھی۔ قرآن کریم کی آیات کے لحاظ سے یہ آندھی 7 دن اور 7 رات تک چلتی رہی۔ اس آندھی نے قوم عاد کو نیست و نابود کر دیا۔ ان میں صرف حضرت ہود اور ان کے اصحاب نے اس عذاب سے نجات پائی۔ وہ لوگ اللہ کے حکم سے گڑھے میں چھپ گئے تھے۔ جزائری نے وہب سے نقل کیا ہے کہ عرب کی تاریخ میں کچھ ایام برد العجوز یعنی بڑھیا کا ٹھنڈا موسم کے نام سے مشہور ہیں، جن کو کچھ لوگوں نے وہی قوم عاد کا عذاب بتایا ہے۔ ابن قتیبہ کے بقول حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے اصحاب مکہ چلے گئے تھے اور وہیں قیام کیا تھا اور پھر ہمیشہ وہیں رہے۔ اس واقعے کی تاریخ کے بارے میں مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ شوال کے مہینے میں رونما ہوا۔ البتہ اس کے دن کے بارے میں اختلاف ہے کہ کس دن رونما ہوا۔ بعض نے پہلی شوال اور بعض نے 30 شوال کا ذکر کیا ہے۔ جنہوں نے پہلی شوال اختیار کیا ہے وہ شوال کے پہلے ہفتے کو برد العجوز کہتے ہیں۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ عجوزی اس مہینے میں ایک گھر میں چھپ گیا جو زیر زمین تھا اور ریت کے طوفان سے امان میں رہا، یہاں تک کہ چھٹے دن طوفان نے اس کے گھر کو بھی متاثر کیا اور وہ بھی ہلاک ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آسمان پہ بادل چھا جاتے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوف کی سی کیفیت طاری ہو جاتی جس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہو جاتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آگے ہوتے اور کبھی پیچھے۔ پھر جب بارش برستی تو پھر خوشی طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ کیفیت دیکھ کر میں نے خدمت اقدس میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کہیں ایسا نہ ہو جائے جو قوم عاد نے کہا تھا۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ جب قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے، ہم پر بارش کرنے والا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی۔ غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی۔ بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے۔ قرآن عزیز میں ہود علیہ السلام کا 7 جگہ تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر قوم عاد پہ نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ کفر و شرک اور غرور و تکبر میں مبتلا لوگوں کو تنبیہ ہو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام حضرت ہود کے نام پہ سورہ ہود ہے۔ قرآن پاک کے 11ویں پارے میں موجود یہ سورہ مبارکہ 123 آیات اور 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورہ ہود مکی ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم اپنے عروج پہ تھا۔ چنانچہ سورہ ہود میں ان پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کر کے قہر الہی کا نشانہ بنی اور تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئی۔ سورہ ہود میں 7 پیغمبروں کے قصص و واقعات درج ہیں، لیکن اس سورہ کو حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے منسوب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے قصے اور قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا
کہ ہاں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ بعض روایات میں سورہ ہود کے ساتھ سورہ واقعہ، مراسلات، النبا اور سورہ تکویر کا بھی ذکر ہے۔ علامہ طبری کی بعض روایات میں ہے کہ حضرت ہود کی عمر 150 سال تھی۔ آپ کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ 50 برس تک قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واعظ و درس فرماتے رہے۔ اہل عرب حضرت ہود علیہ السلام کی وفات اور ان کی قبر متعلق مختلف دعوے کرتے ہیں۔ مثلا اہل حجر موت کا دعویٰ ہے کہ عاد کی ہلاکت کے بعد وہ حجر موت کے شہروں میں ہجرت کرائے تھے، وہیں ان کی وفات ہوئی اور وادی برحوت کے قریب حجر موت کے مشرقی حصے میں شہر تریم سے تقریباً 2 مرحلے پر دفن ہوئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے کہ ان کی قبر حجر موت میں کثیب احمر سرخ ٹیلے پر ہے اور ان کے سرہانے جھاؤ کا درخت کھڑا ہے۔ اور اہل فلسطین کا دعویٰ ہے کہ وہ فلسطین میں دفن ہے اور انہوں نے وہاں ان کی قبر بھی بنا رکھی ہے اور اس کا سالانہ عرس بھی کرتے ہیں۔ مگر ان تمام روایات میں سے حجر موت کی روایت صحیح اور معقول معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ عاد کی بستیاں حجر موت ہی کے قریب تھیں۔ لہٰذا قرینہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی تباہی کے بعد قریب ہی کی آبادیوں میں حضرت ہود علیہ السلام نے قیام فرمایا ہوگا اور وہیں پیغام اجل کو لبیک کہا، اور وہ یہی حجر موت کا مقام ہے۔ دوستو، اس واقعے میں خاص قسم کی عبرتیں ہیں جس کا ذکر اس طویل واقعے میں ہو چکا ہے۔ یہ چند عبرتیں بھی قابل توجہ اور نظر التفات کے لائق ہے۔ جو شخص قوم عاد کے واقعے کو پڑھتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی ہی ہستی کا تصور آ جاتا ہے جو وقار و متانت کا مکمل مجسمہ ہے اور شرافت و نجابت چہرے سے آیا۔ جو کچھ کہتا ہے پہلے اس کو وزن کر لیتا ہے کہ اس کا انجام نیک ہے یا بد۔ قوم کی درستی، تمسخر و استہزاء کا جواب ضبط و صبر سے دیتا اور پھر ان کی بھلائی کا جو یہاں نظر آتا ہے، اخلاص اور حسن نیت اس کی پیشانی سے آیا ہے۔ اس کی قوم کہتی ہے، بے شک ہم تجھ کو بے وقوف پاتے ہیں اور بے شک ہم تجھ کو جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں، مگر وہ اس کا جواب یہ دیتا ہے، اے قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، البتہ میں جہانوں کے پروردگار کی جانب سے رسول ہوں، تم تک اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ یہ سوال و جواب ہم کو توجہ دلاتے ہیں کہ خدا کے برگزیدہ انسان جب کسی کی نیک خواہی کرتے ہیں اور کجرووں کی کجی کو سیدھا کرنے کے لیے نصیحت فرماتے ہیں تو کور چشموں اور بد باطنوں کی ہرزہ سرائی اور تمسخر و تحقیر کی پرواہ نہیں کرتے، دلگیر و رنجیدہ ہو کر امر حق سے منہ نہیں موڑتے، ناراض ہو کر خیر خواہی اور نصیحت کوشی کو نہیں چھوڑتے، اور بلندی اخلاق اور نرمی و مہربانی کے ساتھ روحانی مریضوں کے علاج میں مشغول رہتے ہیں۔ اور ان کی ان تمام خصوصیات میں نمایاں امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس نصیحت و نیک خواہی کے لیے قوم سے متعلق کسی قسم کے نفع کے خواہش مند نہیں ہوتے، اور ان کی زندگی بدلہ و عوض سے یکسر بلند و برتر ہوتی ہے۔ اور میں تم سے اس نصیحت پہ اجرت نہیں مانتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے اور بس۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لطف و مہربانی کے ساتھ اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دی، اس کی لازوال نعمتوں کو یاد دلایا اور آئندہ کے لیے وعدہ کیا، مگر بدبخت قوم نے کسی طرح مان کر نہ دیا۔ اس کا سب سے بڑا سبب وہ جاہلانہ عقیدہ تھا کہ باپ دادا کی ریت و رسم اور ان کے خود ساختہ اسلام کی قہربانیت کے خلاف جو شخص بھی آواز اٹھائے گا وہ ان بتوں کی پھٹکار میں آ جائے گا۔ یہ مہلک عقیدہ جن قوموں کے اندر ایک اپنے جراثیم پیدا کر دیتا ہے، ان قوموں کا اپنے مصلح اور اپنے پیغمبر کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو قوم ہود اور قوم نوح کے تذکروں میں نظر آتا ہے۔ اپنے مصلحین اور انبیاء صادقین کے خلاف قوموں کا بغض و عناد اسی ایک عقیدے پر مبنی رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا کی ریت و رسم اور ان کے خود ساختہ اصنام کی قہربانیت کے خلاف کیوں کچھ کہا جاتا ہے۔ یونان کے مشہور حکیم سقراط کو زہر کا پیالہ اس لیے پینا پڑا کہ وہ اپنی قوم کے معبودان باطل کی قہربانیت کا کیوں انکار کرتا اور ان کو کس لیے ان کے غلبہ و اقتدار کے مخالف بناتا ہے۔ بس یہ جرثومہ اقوام کی روحانی زندگی کے لیے ہمیشہ تباہ کن اور ان کی فلاح و سعادت ابدی کے لیے ہلاکت آفری رہا ہے۔ حضرت ہود اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی یہ سنت بہترین اسوہ ہے کہ تبلیغ و پیغام حق کی راہ میں بدی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے اور تلخی کا جواب شیریں کلامی سے پورا کیا جائے۔ البتہ مبلغ ان کی بد کرداری اور مسلسل سرکشی پر اللہ کے بنائے ہوئے قانون، جزائے عمل یا پاداش عمل کو ضرور یاد دلائے اور آنے والے انجام بد پر یقیناً ان کو تنبیہ کرے اور یہ حقیقت بار بار سامنے لائے کہ جب کوئی قوم اجتماعی سرکشی، ظلم اور بغاوت پر آمادہ ہو جاتی اور اس پر پہم اصرار کرتی رہتی ہے تو پھر خدائے تعالیٰ کا قہر و غضب اس کو صفحہ عالم سے مٹا دیا کرتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح اور قوم ہود اس کی عبرت آموز مثالیں ہیں۔ ابو یعلا میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ آپ بوڑھے کیسے ہو گئے؟ فرمایا، مجھے سورہ ہود
سورہ واقعہ، سورہ اور سورہ عورت نے بوڑھا کر دیا۔ ایک روایت میں ہے سورہ ہود اور اس جیسی اور صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ عبرانی میں ہے کہ مجھے سورہ ہود نے اور اسی جیسی صورتوں مثلا واقعہ، الحاقہ، اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ دوستوں، اس صورت کی کچھ آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں جس میں قوم عاد کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اس کے سوا اوروں کی پوجا پاٹ سے روکا اور بتلایا کہ جن کو تم پوجتے ہو ان کی پوجا خود تم نے گھڑ لی ہے، بلکہ ان کے نام اور وجود تمہارے خیالی ڈھکوسلے ہیں۔ ان سے کہا کہ اپنی نصیحت کا کوئی بدلہ اور معاوضہ تم سے نہیں چاہتا، میرا ثواب میرا رب مجھے دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم یہ موٹی سی بات بھی عقل میں نہیں لاتے کہ یہ دنیا آخرت کی بھلائی کی تمہیں راہ دکھانے والا ہے اور تم سے کوئی اجرت طلب کرنے والا نہیں؟ تم استغفار میں لگ جاؤ، گزشتہ گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرو اور توبہ کرو، آئندہ کے لیے گناہوں سے رک جاؤ۔ یہ دونوں باتیں جس میں ہوں اللہ تعالیٰ اس کی روزی اس پہ آسان کرتا ہے، اس کا کام اس پہ سہل کرتا ہے، اس کی نشانی کی حفاظت کرتا ہے۔ سنو، ایسا کرنے سے تم پہ بارشیں برابر عمدہ اور زیادہ برسیں گی اور تمہاری قوت و طاقت میں دن دگنی رات چگنی برکتیں ہوں گی۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ اسے ہر مشکل سے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے اور روزی تو ایسی جگہ سے پہنچاتا ہے جو خود اس کے خواب و خیال میں نہ ہو۔ قوم ہود نے اپنے نبی علیہ السلام کی نصیحت سن کر جواب دیا کہ آپ علیہ السلام جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں اس کی کوئی دلیل و حجت تو ہمارے پاس آپ علیہ السلام لائے نہیں، اور یہ ہم کرنے سے رہے کہ آپ علیہ السلام کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دو اور ہم چھوڑ ہی دیں۔ نہ وہ آپ علیہ السلام کو سچا ماننے والے ہیں اور نہ آپ پر ایمان لانے والے، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ چونکہ تو ہمیں ہمارے ان معبودوں کی عبادت سے روک رہا ہے اور انہیں عیب لگاتا ہے، اس لیے جھنجھلا کر ان میں سے کسی کی مار تجھ پر پڑی ہے، تیری عقل چل گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر یہی ہے تو سنو، میں نہ صرف تمہیں ہی بلکہ اللہ کو بھی گواہ کر کے اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کے سوا جس کی عبادت ہو رہی ہے سب سے بری و بیزار ہوں۔ اب تم ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی بلا لو اور اپنے ان سب جھوٹے معبودوں کو بھی ملا لو اور تم سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، مجھے کوئی مہلت نہ لینے دو، نہ مجھ پہ ترس کھاؤ، جو نقصان تمہارے بس میں ہو مجھے پہنچانے میں کمی نہ کرو۔ میرا توکل ذات رب پر ہے، میرا اور تمہارا وہ سب کا مالک ہے، ناممکن کہ اس کی منشا بغیر میرا بگاڑ کوئی بھی کر سکے۔ دنیا بھر کے جاندار اس کے قبضے میں اور اس کی ملکیت میں ہے، کوئی نہیں جو اس کے حکم سے باہر اس کی بادشاہی سے الگ ہو۔ وہ ظالم نہیں جو تمہارے منصوبے پورے ہونے دے، وہ صحیح راستے پہ ہے، بندوں کی چوٹیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، مومن پر وہ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جو مہربانی ماں باپ کو اولاد پہ ہوتی ہے، وہ کریم ہے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ بہک جاتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کے اس فرمان پہ دوبارہ غور کیجئے کہ آپ علیہ السلام نے عادیوں کے لیے اپنے اس قول میں توحید ربانی کی بہت سی دلیلیں بیان کر دیں، بتا دیا کہ جب اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب اس کے سوا کسی چیز پر کسی کا قبضہ نہیں، تو پھر وہی ایک مستحق عبادت ٹھہرا، اور جن کی عبادت تم اس کے سوا کر رہے ہو وہ سب باطل ٹھہرے۔ اللہ ان سے پاک ہے، ملک، تصرف، قبضہ، اختیار اسی کا ہے، سب اسی کی ماتحتی میں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنا کام تو میں پورا کر چکا، اللہ کی رسالت تمہیں پہنچا چکا، اب اگر تم منہ موڑ لو اور نہ مانو تو تمہارا وبال تم پر ہی ہے، نہ کہ مجھ پہ۔ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ تمہاری جگہ انہیں دے جو اس کی توحید کو مانے اور صرف اسی کی عبادت کریں، اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تمہارا کفر اسے کوئی نقصان نہیں دینے کا، بلکہ اس کا وبال تم پر ہی ہے۔ میرا رب بندوں پر شاہد ہے، ان کے اقوال و افعال اس کی نگاہ میں ہے۔ آخر ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، خیر و برکت سے خالی عذاب و سزا سے بھری ہوئی آندھیاں چلنے لگی۔ اس وقت ہود علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی جماعت مسلمین اللہ کے فضل و کرم اور اس کے لطف و رحم سے نجات پا گئے، سزاؤں سے بچ گئے، سخت عذاب ان پر سے ہٹا لیے گئے۔ یہ تھے عادی جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے پیغمبروں کی مان کر نہ دی۔ یہ یاد رہے کہ ایک نبی علیہ السلام کا فرمان کل نبیوں کا فرمان ہے، یہ انہی کی مانتے رہے جو ان میں ضدی اور سرکش تھے۔ اللہ کی اور اس کے مومن بندوں کی لعنت ان پہ برس پڑی، اس دنیا میں بھی ان کا ذکر لعنت سے ہونے لگا، اور قیامت کے دن بھی میدان محشر میں سب کے سامنے ان پہ اللہ کی لعنت ہوگی اور پکار دیا جائے گا کہ عادی اللہ کے منکر ہیں۔ دوستوں، یہاں تذکرہ کرتے ہیں قوم سمود کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے روئے زمین پر سمود نامی ایک قوم آباد تھی جو طاقت و قوت میں اپنی مثال آپ تھی۔
انہیں اپنی قوت و توانائی پہ بڑا فخر و غرور تھا۔ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر ایسی خوبصورت و دیزہ زیب عمارتیں بناتے جنہیں دیکھ کر آج بھی ماہرین تعمیرات متحیر ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت و توانائی کی بے مثال نعمت سے سرفراز فرمایا اور ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا جو انہیں توحید و اطاعت الہی کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن وہ قوم کبر و نخوت کے نشے میں چور ہو کر سرکشی و طغیانی پہ مصر رہی اور اپنے نبی کے ساتھ ظلم و جور کی انتہا کرنے لگی۔ چنانچہ ان پہ قہر خداوندی ٹوٹا اور پوری قوم رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد ہوئی اور حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ہیں۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح شرک و بت پرستی اور ظلم و جفاکاری میں مبتلا تھے، اور جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ان برائیوں سے روکا تو انہوں نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر خوب نافرمانیاں کی۔ بالآخر قوم سمود کا سردار جندہ بن عمرو نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ پہاڑ سے فلاں صفات کی اونٹنی لے آئیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ چنانچہ حضرت صالح نے اپنے رب سے دعا کی تو یہ معجزہ بھی پورا ہوا اور چند لوگ جندہ بن عمرو کے ساتھ ایمان لے آئے، اور حضرت صالح نے اپنی قوم کو اس اونٹنی کے پاس بری نیت سے جانے اور اسے نقصان پہنچانے سے خبردار کیا، لیکن آپ کی قوم باز نہ آئی اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور کہنے لگے کہ لے آؤ وہ عذاب جس کا ہم سے تم وعدہ کرتے ہو۔ چنانچہ وہ لوگ ایک زوردار آواز میں گرفتار ہوئے جس سے ان کے سینے پھٹ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ قدیم جزیرۃ العرب کی قوم جو پہلے ہزاروں قاف میم سے تقریباً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد تک رہے ہیں، قوم کے مورث اعلیٰ کا نام سمود تھا اور مشہور نسب نامہ ہے۔ عاد جس طرح جنوبی اور مشرقی عرب کے مالک تھے، سمود اس کے مقابل مغربی اور شمالی عرب پہ قابض تھے۔ ان کے دارالحکومت کا نام حجر تھا۔ یہ شہر حجاز سے شام کو جانے والے قدیم راستے پہ واقع تھا۔ اب عموماً اس شہر کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہ شمالی عرب کی ایک زبردست قوم تھی۔ فن تعمیر میں عاد کی طرح اس کو بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بنانا، پتھروں کی عمارتیں اور مقبرے تیار کرنا اس قوم کا خاص پیشہ تھا۔ یہ یادگاریں اب تک باقی ہیں۔ ان پر آرامیوں سمودی ختم کتب مقوش ہیں۔ عرب اسلامی ذرائع بتاتے ہیں کہ سمود ایک ابتدائی عرب قبیلہ تھا جو قدیم دنوں میں معدوم ہو گیا۔ سمود کا قرآن میں 23 بار ذکر آیا ہے، جو خدا کی طرف سے گناہگار قوموں کی تباہی کے بارے میں ایک اخلاقی سبق کے حصے کے طور پہ ہے، جو قرآن کا مرکزی مقصد ہے۔ قرآن کے مطابق سمود ایک پچھلی قوم کے جانشین تھے جسے عاد کہا جاتا ہے، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ وہ زمین کی سطح پہ تراشے ہوئے گھروں میں رہتے۔ خدا نے مشرک سمود کو خبردار کرنے کے لیے صالح نبی کا انتخاب کیا کہ وہ خدا کی عبادت کریں۔ قبیلے نے یہ کہہ کر اس کی بات ماننے سے انکار کیا کہ صالح محض ایک بشر ہے۔ اس نے خدا سے نشانی کا مطالبہ کیا۔ خدا نے اپنی نشانی کے طور پہ ایک دودھ والا اونٹ اتارا، اور صالح نے اپنے ہم وطنوں سے کہا کہ وہ اونٹ کو نقصان نہ پہنچائیں اور اسے اپنے کنویں سے پینے دے، لیکن سمود نے اس کی انگلی کاٹ دی یا دوسری صورت میں اسے زخمی کیا۔ پھر خدا نے قبیلے کو تباہ کیا، سوائے صالح اور چند دوسرے نیک آدمیوں کے۔ سمود کی تباہی کے خدا کے ذرائع میں گرج چمک، طوفان، چیخ و پکار اور زلزلہ شامل ہے۔ بعض علماء کے مطابق چیخ، جو ایک انتہائی تیز آواز ہے، زلزلے کا سبب بن سکتی ہے۔ سورہ نمل میں پیش کردہ بیان میں سمود کے 9 شریر لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جو اپنے لوگوں پر خدا کے عذاب کے فوری ذمہ دار ہیں۔ سمود کی طرف سے ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، بس اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف پلٹ جاؤ۔ میرا رب ہے قریب اور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا، صالح، ہمیں آپ سے بہت امیدیں تھیں، کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کریں گے جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ آپ جو ہم سے فرما رہے ہیں ہم اس کے بارے میں سخت شک میں ہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم، ذرا غور کرو، اگر میرے پاس اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل ہوتی اور وہ مجھے اپنی رحمت سے نوازتا، اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ سے کون بچا سکتا ہے؟ تم میرا نقصان ہی بڑھا دو گے۔ میری قوم، یہ اونٹ اللہ کا ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، لہٰذا اسے خدا کی زمین پہ چرنے کے لیے چھوڑ دو اور اسے نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر ان قریب عذاب آئے گا۔ لیکن انہوں نے اس کو کاٹ دیا تو اس نے کہا، مزید 3 دن زندگی گزارو، یہ تنبیہ غلط ثابت نہ ہوگی۔ اور اس طرح جب ہمارا حکم پورا ہوا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور ان کے ساتھی مومنوں کو اس دن کی رسائی سے بچا لیا۔ اے پیغمبر، یہ تمہارا رب ہے جو مضبوط اور غالب ہے۔ اس دھماکے نے ظالموں کو مارا اور وہ اپنے گھروں میں مردہ پڑ گئے، گویا وہ وہاں کبھی زندہ اور پھلے پھولے نہ تھے۔ ہاں، سمود نے اپنے رب کو جھٹلا دیا۔ کچھ اسلامی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بنو ثقیف قبیلہ محمد کے دور میں طائف سے تعلق رکھنے والا ایک عرب قبیلہ
سمود کے ایک زندہ بچ جانے والے بعض اوقات صالح کا غلام کی نسل سے تھا۔ دوستوں اب اس واقعے کی مکمل قرآنی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ صالح علیہ السلام سمودیوں کی طرف اللہ کے رسول بنا کے بھیجے گئے تھے۔ قوم کو آپ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کرنے کی اور اس کے سوا دوسروں کی عبادت سے باز آنے کی نصیحت کی۔ بتلایا کہ انسان کی ابتدائی پیدائش اللہ نے مٹی سے شروع کی ہے۔ تم سب کے باپ بابا آدم علیہ السلام اسی مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اس نے اپنے فضل سے تمہیں زمین پر بسایا ہے کہ تم اس میں گزران کر رہے ہو۔ تمہیں اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ صالح علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کا بیان ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو یہ بات زبان سے نکال، اس سے پہلے تو ہماری بہت کچھ امیدیں تجھ سے وابستہ تھیں، لیکن تو نے ان سب پہ پانی پھیر دیا۔ ہمیں پرانی روش اور باپ دادا کے طریقے اور پوجا پاٹ سے ہٹانے لگا۔ ہمیں تو تیری اس نئی رہبری میں بہت بڑا شک و شبہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سنو، میں اعلیٰ دلیل پر ہوں، میرے پاس رب کی نشانی ہے، مجھے اپنی سچائی پر دلی اطمینان ہے، میرے پاس اللہ کی رسالت کی رحمت ہے۔ اب اگر میں تمہیں اس کی دعوت نہ دوں اور اللہ کی نافرمانی کروں اور اس کی عبادت کی طرف تمہیں نہ بلاؤں تو کون ہے جو میری مدد کر سکے اور اللہ کے عذاب سے مجھے بچا سکے؟ میرا ایمان ہے کہ مخلوق میرے کام نہیں آ سکتی۔ تم میرے لیے بحث بے سود ہو، سوائے میرے نقصان کے تم مجھے اور کیا دے سکتے ہو؟ اور اے قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں بہت بڑا عذاب آئے گا۔ اس اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف اس کی عظمت کے بیان کے لیے ہے، ورنہ ہر اونٹنی اللہ کی ہی ملکیت ہے۔ قرآن مجید میں اس کے یہ اوصاف آئے ہیں کہ قوم سمود کے معجزہ طلب کرنے پر صالح علیہ السلام کو یہ اونٹنی ملی۔ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ان کے کنویں کے پینے کا پانی مقرر کی گئی باری کہ ایک دن صرف وہ پیے گی اور ایک دن دوسرے تمام لوگوں کے جانور پانی پیئیں گے۔ اپنی باری کے دن لوگ جتنا پانی چاہے نکال کے رکھ لیں، مگر اونٹنی کی باری کے دن صرف وہی پیے گی۔ وہ جہاں چاہے چرے، کوئی شخص اسے اپنے کھیت یا کسی بھی جگہ سے چرنے سے نہیں روکے گا، اور یہ کہ اگر کسی نے اسے کوئی نقصان پہنچایا تو انہیں قریبی عذاب پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچے کاٹ کے مار ڈالا تو صالح نے کہا، اچھا اب صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے کرو، یہ ایسا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ بچایا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ بے شک تیرا رب بڑی قوت والا اور سب پہ غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کا حال یہ ہوا کہ ایک زور کی کڑک نے آ لیا۔ جب صبح ہوئی تو سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے، ان پر عذاب آیا اس طرح کہ رات کو پڑے سوتے تھے۔ فرشتے نے چنگھاڑ ماری، سب کے جگر پھٹ گئے جیسے وہ ان میں رہے ہی نہ تھے۔ سن لو، بے شک سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو سمود کے لیے ہلاکت ہے۔ دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔